इस काले झंडे वाली रिवायत को लेकर के ना आगे बड़ा मामला खड़ा हुआ है यार, जिसमें हमारा आपका बड़ा इम्तिहान है। ये बहुत मुश्किल अमर है। हम लोग क्या समझते हैं कि जिसके हाथ में भी काले झंडे हैं, जिस लश्कर के पास भी काला झंडा है, हम उसको समझते हैं कि शायद यही इमाम महदी का लश्कर होगा और यही वो लश्कर है जिसके बारे में अहादीस मुबारका में पेशीन गोई की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अहादीस मुबारका में अल मलहमतुल कुबरा और क़यामत के करीब में लड़ी जाने वाली जो जंगें हैं, इसी तरह दीगर अलामात क़यामत हैं और क़यामत की निशानियाँ जो हैं वो पूरी तफसील के साथ बयान की गई हैं। अगर आप उनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो इमाम नुआइम बिन हम्माद की एक किताब है अल फितन, इसी तरह इमाम अबू अम्र दानी की एक किताब है अस्सुननुल वारिदा फिल फितनी वल मलाहिम, इसी तरह इमाम इब्ने कसीर की किताब अन्निहाया फिल फितनी वल मलाहिम, और इमाम कुर्तुबी की एक किताब है अत-तज़किरा नाम की, और इमाम बरज़ंजी की एक किताब अल इशाअ लि अशराति साआ। ये कुछ अहम मसादिर और मराजे हैं, बहुत अहम किताबें हैं। इनका मुताला यानी क़यामत के बारे में और क़यामत की जो अलामतें हैं, निशानियाँ, इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और उनकी तफसील देखना चाहते हैं तो इन किताबों का मुताला बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारी रिवायतें हैं, पूरे तफसील और खोल करके वजाहत के साथ क़यामत की निशानियाँ बयान की गई हैं और उनमें उन तमाम जंगों का ज़िक्र मिलता है जिनमें हिंदुस्तान है, तुर्की, बैतुल मुक़द्दस है, इराक़, अफ़गानिस्तान, यमन, मुल्क शाम, फ़िलिस्तीन वगैरह और दीगर ख़ित्तों में होने वाली जो जंगें हैं उनका पूरी तफसील के साथ ज़िक्र मौजूद है। उन्हीं तमाम जंगों के ज़िक्र और अहादीस व रिवायात के तसलसल में एक रिवायत उस खुरासान से निकलने वाले लश्कर के बारे में भी मिलती है कि जिसके बारे में फरमाया गया है कि आखिरी वक्त में कुर्बे क़यामत में खुरासान की तरफ से एक लश्कर निकलेगा जिसके हाथों में काले झंडे होंगे और वो लश्कर जो है वो हमेशा हक़ पर कायम रहेगा, अल्लाह की राह में जिहाद करेगा और कुर्बे क़यामत में जब ये लश्कर निकलेगा तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगी और ये सीधे आकर के बैतुल मुक़द्दस में ईलिया में अपने झंडे गाड़ देगा। और फरमाया गया कि इस लश्कर में इमाम मेहदी होंगे, यानी इसकी क़यादत इमाम मेहदी फरमा रहे होंगे। इस रिवायत को मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में मुख्तलिफ़ अल्फाज में बयान किया है और नकल किया है। एक रिवायत है तख़रुजु मिन खुरासान रायातुन सूदुन ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बिईलिया, कि खुरासान से सियाह झंडे निकलेंगे और उन्हें कोई चीज़, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी हत्ता कि वो झंडे ईलिया में यानी बैतुल मुक़द्दस में आकर के गाड़ दिए जाएंगे और वहाँ पर नस्ब कर दिए जाएंगे। और दूसरी रिवायत है जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया है। ये पहली वाली रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है, मौजम कबीर में है और इसके अलावा मदारिजुन नबुव्वत में बहुत सारी किताबों में है अलग अलग। और दूसरी रिवायत है जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया है, उसके अल्फाज इस तरह हैं इज़ा रअयतुमुर रायाति सूदा क़द जाअत मिन खुरासान फ़अतौहा फ़इन्ना फ़ीहा ख़लीफ़तुल्लाहिल महदी, कि जब तुम सियाह झंडों को देखो यानी कि सियाह झंडे वाले लश्कर को देखो कि वो खुरासान की जानिब से निकल चुका है तो तुम उसमें शामिल हो जाओ क्योंकि उसमें अल्लाह के खलीफा हज़रत इमाम महदी होंगे। तो ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इस रिवायत को मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ बयान किया है। अब इस काले झंडे वाली रिवायत को लेकर के ना आगे बड़ा मामला खड़ा हुआ है यार, जिसमें हमारा आपका बड़ा इम्तिहान है। ये बहुत मुश्किल अमर है। हम लोग क्या समझते हैं कि जिसके हाथ में भी काले झंडे हैं, जिस लश्कर के पास भी काला झंडा है, हम उसको समझते हैं कि शायद यही इमाम महदी का लश्कर होगा और यही वो लश्कर है जिसके बारे में अहादीस मुबारका में पेशीन गोई की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे काले झंडे वाले ऐसे लश्कर भी हैं जिनके बारे में अहादीस मुबारका में बताया गया है कि वो लश्कर गुमराह होगा, हत्ता कि उसे काफिर तक कहा गया है। इसलिए हमें आपको ना इस मामले में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। हर काले झंडे वाला लश्कर इमाम महदी का लश्कर नहीं है। मेरे भाई, आप एक बुनियादी बात जान लीजिए ना कि ये जो अहादीस मुबारका हैं और कुरान मुक़द्दस है या हमारी जो तारीख़ है, इस्लामी तारीख़, इसका हमसे ज़्यादा ना हमारे गैर मुताला करते हैं और जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो इसका बड़ी गहराई से मुताला करती हैं। उन्होंने जब ये पढ़ा
کہ ایک آخری دور میں ایک لشکر ہوگا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے اور وہ امام مہدی اس کی قیادت کریں گے اور مسلمانوں کو اس کا ساتھ دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو بہت ساری اسلام دشمن طاقتیں اور دہشت گرد تنظیموں نے بھی اپنے لشکر کے لیے کالے جھنڈے کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ماضی میں جیسے ابو مسلم خراسانی کر کے ایک شخص گزرا ہے، وہ بھی اپنے لشکر کے لیے کالے جھنڈے استعمال کرتا تھا۔ اسی طرح بنو عباس کا دور گزرا ہے، یہ بنو عباس بھی اپنے لشکر میں کالے جھنڈے استعمال کرنا پسند کرتے تھے۔ آج کے دور میں جیسے داعش وغیرہ تنظیمیں ہیں، یہ سب بھی کالے جھنڈے کا استعمال کرتی ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی آج کالے جھنڈے استعمال کرنے والے لشکر ہیں اور گروہ ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، میرے بھائی آپ ان کی حقیقت میں کبھی کام دیکھیں نا، ان کی حرکتیں دیکھیں۔ مثلا بے گناہوں کو مارنا، بوڑھے بچوں کا قتل عام کرنا، اور حتیٰ کہ مسلمانوں تک کو نہ بخشنا، اور پھر سر عام کسی کا گلا ریتنا اور جو ہے اس کو ذبح کرنا، اور اسی طرح گولی مار مار کر کے اس کی ویڈیو بنانا اور اسے وائرل کرنا، اور اس طرح عوام میں، لوگوں میں وحشت، دہشت اور ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرنا۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں، ایسی حرکتیں ہیں نا جو یکسر تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں، اور یہ کام اور یہ تنظیمیں بالکل ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام تنظیمیں اور یہ گروہ اور یہ جماعتیں، یہ کہیں نہ کہیں ان کا یہود و نصارہ سے اور صہیونی طاقت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تنظیمیں نہیں ہیں، اسلامی لشکر نہیں ہیں، یہ صرف مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ اس کالے جھنڈے کا استعمال کرتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ کلمہ طیبہ لکھے ہوتے ہیں تاکہ دنیا سمجھے، آتنک یہ مچائیں، دہشت گردی یہ پھیلائیں، اور دنیا سمجھے کہ ایسا مسلمان کرتا ہے، اور اس طرح جہاد کو، اسلامی تعلیمات کو اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ دہشت، یہ آتنک مسلمان مچا رہے ہیں۔ اور جب یہ کالے جھنڈے کا استعمال کریں گے تو بعض مسلمان یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ امام مہدی کا لشکر ہے اور یہ حق پر ہے، لہٰذا ہمیں اس کی تائید بھی کرنی چاہیے اور اس کی حمایت بھی کرنی چاہیے۔ اس طرح بعض مسلمانوں کو بھی گمراہ کر دیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ مسلمان اس میں شامل ہوں گے معاذ اللہ۔ تو یہ یہودیوں کی اور اسلام دشمن طاقتوں کی بڑی خطرناک سازش ہے، جس میں ہمیں آپ کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یا تو پھر یہ ایسے نہیں کہ جیسے امام مہدی کے بارے میں میرے حضور نے پیشین گوئی فرمائی کہ آخری وقت میں قرب قیامت میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور وہ اللہ کی دھرتی کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو جب ان کے بارے میں یہ پیشین گوئی حضور کی لوگوں نے پڑھی تو دیکھیں مارکیٹ میں کتنے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا، تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 40 سے زائد امام مہدی کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو چکے ہیں اب تک۔ تو امام مہدی کے انہی جھوٹے دعوے داروں کی طرح یہ بہت سارے ایسے لشکر بھی پیدا ہوئے نا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کالے جھنڈے والا لشکر جس کے بارے میں حدیث میں پیشین گوئی کی گئی ہے اس سے مراد ہم ہی ہیں۔ تو اس بارے میں ہمیں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا ہے، اور اس تعلق سے خود احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں آپ کو چوکنا کیا گیا ہے، الرٹ کیا گیا ہے۔ دیکھو میرے حضور نے اپنی امت کو نا کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا ہے، ایک ایک فتنے سے اپنی امت کو آپ نے آگاہ فرمایا ہے۔ ایک لشکر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مشرق سے نکلے گا اور اس کے پاس بھی سیاہ جھنڈے ہوں گے، اور بتایا گیا کہ ان کی قیادت بڑے بڑے اونٹوں کی مانند مردوں کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی بڑے لمبے چوڑے مرد ہوں گے اس لشکر میں شامل ہوں گے، وہ قیادت کریں گے۔ اور فرمایا گیا کہ ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے اور ان کے نام کنیتوں پر ہوں گے اور وہ علاقوں کی طرح منسوب ہوں گے۔ اسی لیے امام ابن کثیر نے ابو مسلم خراسانی، دیکھو اس کا نام ابو مسلم کنیت کی طرح ہے اور خراسانی علاقے کی طرف منسوب ہے، تو امام ابن کثیر نے ابو مسلم خراسانی، یہ بھی کالے جھنڈے استعمال کرتا تھا اپنے لشکر میں، اور بنو عباس وغیرہ بھی اپنے لشکر کے لیے سیاہ جھنڈے ہی استعمال کرتے تھے۔ تو امام ابن کثیر نے ابو مسلم خراسانی اور بنو عباس وغیرہ کے سیاہ جھنڈوں کی ان حدیث کی طرف نسبت کی نفی کی ہے کہ یہ اگرچہ سیاہ جھنڈے استعمال کر رہے ہیں اپنے لشکر میں، لیکن ان کا لشکر امام مہدی کا لشکر نہیں ہے، اور وہ لشکر نہیں ہے کہ جس کی احادیث میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ لشکر جو مشرق کی طرف سے نکلے گا اور یہ سیاہ جھنڈوں والا ہوگا، یہ دمشق کو فتح کرے گا اور 3 ساعت کے لیے ان سے رحمت اٹھا لی جائے گی۔
اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، اس میں الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں لیکن معنی اور مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اذا رأیتم الرایات السودا فالزموا الارض فلا تحركوا ایدیکم ولا ارجلکم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كالزبر الحديد هم اصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا میثاق يدعون الى الحق وليسوا من اهله۔ یہ ایک پوری لمبی روایت ہے جس میں حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تم سیاہ جھنڈوں کو دیکھنا تو تم زمین کو لازم پکڑ لینا اور اپنے ہاتھ پیر مت ہلانا، یعنی اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے نہ تم گھر سے نکلنا اور نہ ہی کسی طرح تم اس لشکر کی کوئی مدد اور حمایت کرنا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک کمزور قوم ظاہر ہوگی کہ جس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، ان کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور وہ اصحاب دولہ، میرے خیال سے یہاں حکومت مراد ہے کہ ان کی حکومت ہوگی یا وہ حکومت کے لوگ ہوں گے، یہ جو کمزور قوم ہوگی۔ اور فرمایا گیا ان کی پہچان بیان کر رہے ہیں کہ یہ اپنے کیے ہوئے کسی وعدے اور عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، یہ حق کی طرف تو بلائیں گے لیکن خود حق پر نہیں ہوں گے۔ دیکھیں یہ بھی سیاہ جھنڈے والوں ہی کی بات چل رہی ہے، یعنی یہ لشکر ہوگا جو حق کی دعوت دے گا اور حق کا نعرہ بلند کرے گا لیکن خود حق پر نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں ان کے نام کنیتوں پر ہوں گے، ان کی نسبتیں علاقوں کی طرف ہوں گی، ان کے بال عورتوں کی طرح لمبے لمبے ہوں گے، ان کی پہچان بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر ان میں اختلاف ہوگا، اس کے بعد اللہ جس سے چاہے گا حق عطا کرے گا۔ تو یہ ایک لشکر یہ بھی ہوگا جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ اور اسی طرح سیاہ جھنڈے والے لشکر کے بارے میں ایک روایت امام نعیم بن حماد نے اور اپنی کتاب فتن میں نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اذا خرجت الرایات السود فإن اولها فتنة واوسطها ضلالة واخرها کفر، کہ جب سیاہ جھنڈے نکلیں گے، یعنی سیاہ جھنڈے والا لشکر نکلے گا تو اس کا ابتدائی دور فتنوں میں مبتلا ہوگا اور دوسرا دور گمراہی میں اور آخری دور معاذ اللہ کفر میں مبتلا ہوگا، یعنی یہ گمراہ فرقہ ہوگا اور اس کا انجام کفر ہوگا، یہ کافروں کا لشکر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سیاہ جھنڈے والا ضروری نہیں کہ وہ لشکر امام مہدی کا ہی لشکر ہو، چاہے اس کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہو، کوئی حدیث لکھی ہو یا قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، وہ اس کا ہمیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو چوکنا رہنا ہے۔ جو جماعت، جو تنظیم اسلامی تعلیمات اور اسلام کے خلاف کوئی کام کرتی ہے، وہ ناحق مان لیجیے کسی کا خون کرتی ہے اور بے گناہوں کا قتل کرتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے علاقے پر، مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کر رہی ہیں اور دیگر غیر مسلموں کو بھی اگر وہ ناحق مار رہی ہیں تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قطعاً امام مہدی کا لشکر نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا وہ اسلامی نعرہ بلند کرے۔ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا وہ ہمیشہ حق پر ہوگا، انصاف سے کام لے گا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، وہ بے گناہوں کا اور ناحق لوگوں کا قتل نہیں کرے گا، بالخصوص وہ کسی کلمہ گو کو کبھی نہیں مار سکتا۔